अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामाईन, शब मिराज के हवाले से खुसूसी ये नशस्त हाजिर खिदमत है। फरमान मुस्तफ़ा है कि जो कोई मुझ पर दुरूद पाक भेजता है उसका दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है जब तक कि वो दुरूद पढ़ता रहता है। हज़रत अबू रिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि क्या विसाल शरीफ के बाद भी? इरशाद फरमाया, हाँ, विसाल के बाद भी। बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया किराम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा है और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मिराज हुई, मैंने जन्नत के दरवाजे पे ये लिखा हुआ देखा कि सदक़े का सवाब 10 गुना और कर्ज का 18 गुना है। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, क्या सबब है कि कर्ज का दर्जा सदक़े से बढ़ गया है? उन्होंने कहा कि साइल के पास माल होता है और फिर भी सवाल करता है, जबकि कर्ज लेने वाला हाजत की बिना पर ही कर्ज लेता है। मरवी है कि मेराज की रात जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बुलंद बाला महलात मुलाहिज़ा फरमाए, जिनके बारे में पूछने पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये गुस्सा पीने वालों और लोगों से अफ़ू दरगुजर करने वालों के लिए है और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। सामाईन, इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे रूपरवर वाक़यात अर्ज़ करूँगा जिनसे इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा और हमें रियलाइज़ होगा कि इस रात की बरकत और फ़ज़ाइल है क्या। गाए बगाए मुख्तलिफ वाक़यात आपकी नज़र करना चाहूँगा। सामाईन, बैतुल मुक़द्दस के मामलात से फ़राग़त के बाद प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान के बाद और फिर उसके बाद दूसरे आसमान की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। आन की आन में दूसरा आसमान भी आ गया और यहाँ भी वही मामलात पेश आए कि जैसे कि पहले आसमान पर पेश आए थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा, पूछा गया कि कौन है? हज़रत जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, जिब्राईल हूँ। पूछा गया कि आपके साथ कौन है? जवाब मिला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या इन्हें बुलवाया गया है? जवाब दिया, हाँ, और इस पर कहा गया कि खुशामदीद, क्या ही अच्छा आने वाला है। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजरकर आसमान के ऊपर तशरीफ़ लाए तो इसके बाद मुख्तलिफ आसमान पर मुख्तलिफ मामलात जो है वो आपकी नज़रों के सामने हुए और आपके साथ पेश आए। इसके बाद आप आखिर में सिदरतुल मुंतहा तशरीफ़ ले गए और इस बार इस पर मुख्तलिफ रंग छा गए। रिवायत है कि फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने की इजाज़त तलब की तो अल्लाह ने उन्हें इजाज़त अता फरमा दी। बस वो फरिश्ते सिदरा पर छा गए ताकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर सके। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में लाया गया। इसमें मोतियों की इमारतें थीं और इसकी मट्टी मुश्क की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 4 किस्म की नहरें मुलाहिज़ा फरमाई। एक पानी की जो तब्दील नहीं होता, दूसरी दूध की जिसका जायका तब्दील नहीं होता, तीसरी शराब की जिसमें पीने वालों के लिए सिर्फ लज्जत है यानी नशा नहीं है, और चौथी पाकीज़ा और साफ सुथरे शहद की। इसके बाद वापसी का सफ़र शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से दुनिया में तशरीफ़ लाए
اور اس کے نیچے نظر فرمائی، اور وہاں گرد و غبار، شور و غوغار، دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی پر غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ مکۃ المکرمہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس اور پھر 7ویں آسمان نیز عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکاں کی سیر کروائی۔ بعض نادان جو بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں بھی اپنے ناقص عقل کو دخل دیتے ہیں۔ جب کچھ بن نہیں پڑتا تو من گھڑت اور باطل تعویلوں اور ہیلوں بہانوں سے خالق کائنات اللہ کی قدرت کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، چاند، سورج، یہ فاصلے، یہ سب کچھ اسی کا پیدا کردہ ہے، اور وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے اسے بڑھا دے۔ عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ نیز اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے بہت سے امور عطا فرمائے جو عادتاً نامکمل و محال ہوتے ہیں۔ ایسے امور کو معجزے کہا جاتا ہے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصا یعنی لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ تو سامعین، یہ جو معراج شریف کا واقعہ ہے یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھول کر قلب اطہر کو باہر نکال لیا جانا، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچنا، بلکہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے تمام صورتحال کو ملاحظہ فرمانا۔ اسی طرح سے روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار براق کی سواری کرنا وغیرہ اسی سفر معراج میں پیش آنے والے واقعات ہیں، اور بذات خود بھی معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور ذکر ہمیں ملتا ہے جو ہے سود خوری کے لیے، یعنی سود خوری جو ہے وہ انتہائی مہلک اور جان لیوا بیماری ہے جو انسان کے دل میں خیر خواہی مسلم کے جذبے کو مردہ کر دیتی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو سود خوری کے سبب عذاب میں مبتلا تھے۔ یہاں پر ہمیں کئی اشارے ملتے ہیں، جس میں ایک اور واقعہ میں بتاتا چلوں کہ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک آدمی دیکھا جو نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نکل رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے، تو کہا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ تو یہ تمام تر واقعات اس لیے بتائے گئے کہ یہاں پر ہمیں کئی اشارے ملتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم بجا لانا ہے، اور یہ سراسر ہماری غفلت ہے کہ ہم اب بھی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کسی نہ کسی آئے دن عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے سوالی بن کر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ عذاب ہے کیا؟ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، اور ہر بار کچلنے کے بعد وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے تھے اور دوبارہ کچل دیے جاتے تھے۔ اس معاملے میں ان سے کوئی سستی نہ برتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ تو
تو یہ رات جو معراج شریف کی رات ہے، آج یہ رات ہماری ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات کو ہم ضائع کر دیں۔ معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تائب ہو جائیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والے بن جائیں۔ یہاں پر زانی اور بدکاروں کے بھی کئی واقعات بھرے پڑے ہیں، کیونکہ زناکار آدمی دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انتہائی ذلت کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو آئیے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں رجب کی اس بڑی رات کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ایسے بگڑے کام بنا دے اور ان تمام امراض کو، ان تمام وبائی امراض کو ہم سے دور فرما دے پروردگار، جس کی وجہ سے ہمیں اس مشکل میں گرفتار کر دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ ہماری شامت اعمال ہے، لیکن اللہ بخشنے والا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس رات میں اسے اللہ ضرور نوازتا ہے، اسے ضرور بخشتا ہے۔ تو آج کی نشست کا یہ موضوع اس لیے رکھا گیا کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، آج اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بہت ممکن ہے کہ میرے اس پیغام سے آج ہم میں سے کئی لوگ توبہ کرنے والے بن جائیں، سدھرنے والے بن جائیں۔ پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا کرتا تھا، اس کے بعد جب وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے تھے تو انہیں معاف کر دیا جاتا تھا اور ان پر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ تو یہ رات ہمیں ویسے بھی بخشش والی رات ملی ہے، جس میں اگر ہم دعا کریں اور سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں اور سجدہ ریز ہو جائیں اور نوافل کا اور نماز کا اہتمام کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ معاف نہ کر دے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بخشنے والا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی، مانگی اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ نگہبان۔